बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन एक नया फड्डा खड़ा हो चुका है। एक अहम हुकूमती वजीर से मेरी बात हो रही थी और ये सारी बातें जब हुई तो उस वक्त कोई कैमरा नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे जो इनसाइड स्टोरी बताई है वो मैं आपसे शेयर करूंगा इस व्लॉग में और बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दूसरी खबर ये है, दूसरी जो बड़ी अहम खबर है वो ये है कि मखसूस नशस्तों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला जारी किया है, 8-5 की अक्सरियत से फैसला आया। वो फैसला, तफसीली फैसला, कौन सी चड़ेलें खा गई हैं, कौन से जिन्नात खा गए हैं कि वो फैसला हवा में उड़ा और गायब हो गया। तीसरी जो बड़ी अहम खबर है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से खबर आ रही है कि वो अमेरिका रवाना हो चुके हैं और वो अमेरिका गए हैं, तो वो रूमर्स जो हैं वो गर्दिश करना शुरू हो चुके हैं कि वो अमेरिका चले गए हैं। इसका मतलब कि अब वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे या वो रिज़ाइन कर देंगे और हो सकता है मामलात इतने गमगीर हो जाएं कि वो चीफ जस्टिस ना बने और उसके बाद वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। अच्छा, वहाँ पर अमेरिका में वो एक मामूल के मुताबिक गए हैं, जिस तरह कुछ लोग मामूल के मुताबिक जाते हैं ना, तो वहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, वहाँ पर वो लेक्चर भी देंगे। एक अहम, बड़ी मामूली सी खबर है, लेकिन अहम इसलिए थी कि इसके ऊपर एक हाइप खड़ी हुई थी कि शायद वो अमेरिका चले गए हैं तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि जो नया अदालती साल 9 सितंबर को शुरू हो रहा है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होंगे। ये बड़ी अहम खबर है, ये मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि जो नया अदालती साल शुरू हो रहा है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होंगे, क्योंकि वो अमेरिका गए हुए हैं, अमेरिका के दौरे पर हैं और अचानक वो अमेरिका रवाना हो चुके हैं। तो वहां पर वो कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और लेक्चर देंगे। अब आज जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपके साथ व्लॉग करना है, जो आज मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर करनी है, वो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक नोटिफिकेशन का फटा पड़ा हुआ है। जिस तरह इमरान खान के दौर में एक नोटिफिकेशन का फटा पड़ा था ना, DGISI नदीम अंजुम साहब के नोटिफिकेशन का, इसी तरह एक नोटिफिकेशन का फटा पड़ा हुआ है। हुकूमती वजीर से मेरी बात हो रही थी, वो मेरे साथ बैठे थे, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा एक आम तासुर है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर 2024 को अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं, तो आप नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी कर दें। उन्होंने कहा जब मुनासिब वक्त आएगा तो नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। अभी मुनासिब वक्त नहीं आया। मैंने कहा मुनासिब वक्त कब आएगा? उन्होंने कहा मुनासिब वक्त का इंतजार करें। मैंने कहा 25 अक्टूबर 2024 के बाद क्या मुनासिब वक्त होगा? उन्होंने बड़ा जबरदस्त और बड़ा हैरान कुन जवाब दिया, हैरान कर देने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप तो जानते हैं कि जब मामलात सीधे हो जाएंगे तो नोटिफिकेशन की बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, मैंने कहा नोटिफिकेशन का मतलब कि फिर आप ये बात करना चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन होगा ही नहीं? तो उन्होंने कहा आप इसको ऐसे समझ लें जैसे आप बात कर रहे हैं। तो सर, उनका कहने का मकसद ये था कि हुकूमत, इशारतन बात भी होती है ना, लोग इशारों में भी बात करते हैं, कि हुकूमत जजेस से मुतल्लिक जो बिल कौमी असेंबली में ला रही है, बैरिस्टर जो दानियाल चौधरी साहब हैं वो बिल पेश करेंगे और फिर पता चला है कि जी एक नया बिल ये आ रहा है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत 3 साल एक्सटेंड हो जाएगी। इसको हम एक्सटेंशन नहीं कहेंगे, इसको हम एक्सटेंड कहेंगे। कुछ लोग इसको एक्सटेंशन का नाम दे रहे हैं, ये एक्सटेंड हो जाएगी। अब उनका कहने का मतलब ये था कि जो मैंने बात उनसे पूछी कि 25 अक्टूबर 2024 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो रिटायरमेंट का दिन है, उसके बाद नए चीफ जस्टिस ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हलफ उठाना है। तो उन्होंने कहा कि आपको तो पता है कि हुकूमत एक बिल ला रही है और वो बिल तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक है, जो 3-3 साल तमाम जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनका जो टेन्योर एक्सटेंड होगा, उसके बाद सर कहानी ख़त्म हो जाएगी,
پھر کوئی نوٹیفیکیشن کی بات نہیں کرے گا. لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی نوٹیفیکیشن اگلے ہفتے جاری ہو جائے گا, 1 مہینے بعد جاری ہو جائے گا, وہ خبریں اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ وہ تڑکے لگا رہے ہیں, وہ مسالہ دے رہے ہیں, وہ محلے کی ان عورتوں کی طرح مسالہ لگا رہے ہیں جو دونوں خواتین کو آپس میں لڑواتی ہے. ایک محلے کی جو عورت ہوتی ہے نا, وہ سب کو آپس میں لڑواتی ہے. وہ اسی طرح کی خبریں دے رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا اس کے اوپر ہائپ کھڑی ہو جائے اور سوشل میڈیا کے اوپر اتنی کنٹروورسی کھڑی ہو جائے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بار بار نوٹیفیکیشن کی بات ہو. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے, وزیر قانون نے جو باتیں کی تھیں, انہوں نے تو بڑے عام اور بڑے دبنگ الفاظ میں یہ بات کی کہ جی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ تو خود ارادہ نہیں رکھتے توسیع کا. لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ بول گئے تھے کہ ان کی ایک غلطی, ان کے ایک بلنڈر کی وجہ سے حکومت 2/3 میجارٹی سے فارغ ہو گئی, 2/3 اکثریت سے محروم ہو گئی. ابھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں آیا تھا اور آتے ہی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک تڑکا لگا دیا کہ جی وہ حکومت جو ہے نا وہ ججز سے متعلق ایک بل آ رہی ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے. تو پھر سر مخصوص نشستوں کا فیصلہ الٹ گیا. اب مخصوص نشستوں کا فیصلہ نوٹیفیکیشن سے جڑا ہوا ہے. کچھ لوگوں کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ نوٹیفیکیشن کے اوپر جو سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ جب نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہوا ہو جائے گا. کچھ لوگوں کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ لکھ چکے ہیں, لیکن وہ اعلان اس لیے نہیں ہو رہا, وہ فیصلہ اس لیے منظر عام پر نہیں آ رہا کیونکہ معاملہ نوٹیفیکیشن کا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ تفصیلی فیصلہ, میں نے جو کورٹ رپورٹرز سے میری بات ہوئی ہے, کورٹ رپورٹرز نے مجھے بتایا کہ وہ تفصیلی فیصلہ بڑا گرم ہے, بڑا سخت ہے, اور وہ اتنا سخت ہے کہ اس میں بڑی جو ہے نا وہ خوفناک باتیں ہیں. لیکن اس سے پہلے 2 ججز نے اپنا ایک تفصیلی اختلافی نوٹ جاری کر دیا مخصوص سیٹوں کے کیس میں. وہ 2 ججز جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان, انہوں نے اس اختلافی نوٹ کے اندر 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ اس کے اوپر سوالات اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ ایک جماعت جو اس میں پٹیشنر ہی نہیں تھی, جس نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے نشان پر الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا, جس کی کوئی پولیٹیکل پارٹی پریزنس نہیں تھی, اس جماعت کو آپ مخصوص نشستیں دے رہے ہیں. یہ فیصلہ خلاف آئین اور خلاف قانون ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا سر, یہ سپریم کورٹ کے 2 آنریبل ججز کہہ رہے ہیں. ان 8 ججز کو, جن 8 ججز نے مخصوص نشستوں سے متعلق ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ اکثریتی فیصلہ دیا, اور اکثریتی فیصلے میں 8 ججز کا فیصلہ 13 رکنی فل کورٹ تھا. جسٹس مسرت العلی چونکہ اس وقت دلیل تھیں, اس وقت سپریم کورٹ میں 14 ججز تھے. جسٹس مسرت العلی اس کیس کی جو ہے وہ اس بینچ میں شامل نہیں تھی. پھر سپریم کورٹ میں جو ٹوٹل 17 ججز ہیں وہ مکمل ہوئے. 3 ججز جو ہیں انہوں نے حلف اٹھایا, جو ریمیننگ 3 سیٹس تھیں جس میں جسٹس شاہد بلال حسن, جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس صدیقی, ان 3 ججز نے حلف اٹھایا. اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے مطابق جب سپریم کورٹ کی دوبارہ سے سپریم کورٹ کے سامنے یہ نظر ثانی کی درخواستوں پر سماعت ہوگی تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک جو حکومت کارڈ کھیل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ججز کی تعداد بڑھا دی جائے. سپریم کورٹ میں چونکہ اس وقت ابھی ججز کی تعداد 19 ہے, 2 ایڈ ہاک ججز بھی ہیں جس میں جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود ہیں اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر میاں عالم کھیل ہیں. تو 19 ججز کے ساتھ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 4 ججز کا مزید اضافہ ہو جائے, تو 4 ججز کے اضافے کے بعد یہ تعداد 23 ہو جائے گی. تو پھر 23 رکنی فل کورٹ کے سامنے یہ درخواستیں, نظر ثانی کی درخواستیں جائیں گی اور پھر 23 رکنی فل کورٹ اس کا فیصلہ کرے گا. اور پھر سننے میں آ رہا ہے کہ فیصلہ ریورس ہو جائے گا. تو منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں حکومتی وزیر کا کہنا تھا کہ وہ فی الحال جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, انہوں نے کہا کہ وہ فی الحال چیف جسٹس کے عہدے پر نظر نہیں آ رہے. اس لیے کیونکہ سر جو حکومت نے کارڈ کھیلا ہے وہ بڑا سمارٹ موو ہے, وہ ایک بڑی سمارٹ موو کھیلی ہے حکومت نے, ایک بڑا سمجھ لے کہ ایک بڑی چلاکی کے ساتھ, بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ کام کیا. ابھی تو یہ بل نہیں آیا,
آئندہ ہفتے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا، اس میں یہ بل پیش ہوگا، پھر اس کے اوپر بحث ہوگی، پھر قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہوگی، پھر وہ منظوری کے بعد سینٹ آف پاکستان میں، پھر وہاں پر بحث، پھر وہاں پر منظوری، پھر وہاں پر ووٹنگ، پھر اس کے بعد صدر کے پاس جائے گا، پھر یہ بل بن جائے گا، پھر یہ کوئی عدالت میں بھی چیلنج کرے گا تو اس کے لیے بھی یہ بڑا مشکل ہوگا کہ عدالت کے سامنے جب وہ یہ بل کو چیلنج کرے گا درخواست گزار، کیونکہ ہمارے کچھ ایسے وکیل حضرات ہیں جو عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتوں کا قیمتی وقت برباد کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ پارلیمان کو آج تک نہ تو اہمیت دے چکے ہیں نہ تو فوقیت دے سکے ہیں۔ ان کی نظر میں پارلیمان کی نہ کوئی اہمیت ہے نہ کوئی فوقیت ہے۔ اب میں ان کے وکلاء کے نام نہیں لوں گا، اچھا نہیں لگتا، میرے لیے بڑے قابل احترام ہے، لیکن جب وہ عدالتوں کے سامنے ان بلز کو چیلنج کریں گے تو عدالتیں خود مجبور ہوں گی، کیونکہ عدالتوں کے ماضی کے فیصلے ان کی نظیریں موجود ہیں، ان کی مثالیں موجود ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کئی متعدد کیسز میں اپنے اختلافی نوٹ میں یہ بات لکھ چکے ہیں کہ پارلیمان ایک سپریم ادارہ ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، پارلیمان کے کام میں مداخلت نہیں ہو سکتی، تو پارلیمان کو پھر کام سے کون روکے گا؟ کیا پوری پارلیمنٹ کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دیں گے؟ افتخار چودھری نے کیا تھا نا، جو صدر مملکت تھے آصف علی زرداری، ان کو بھی روکا کہ جی آپ سیاست نہیں کر سکتے، سیاست میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے وہ ایک وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر چکے تھے، یوسف رضا گیلانی کو۔ ٹل دا رائزنگ آف دی کورٹ یوسف رضا گیلانی ہیز بین ڈسکوالیفائڈ فار 5 years، اینڈ آپ کو پتا پھر اس کے بعد وہ فیصلے میں لکھا اینڈ ہی از ناٹ دی ممبر آف مجلس شورا پارلیمنٹ، ہی از ناٹ مور ممبر آف دی مجلس شورا پارلیمنٹ۔ وہ مزید جو ہے وہ مجلس شورا پارلیمنٹ کے رکن نہیں رہے، تو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ٹل دا رائزنگ آف دی کورٹ۔ سوئس حکام کو خط نہ لکھنے کی بنیاد پر یوسف رضا گیلانی جیسے ایک منتخب وزیر اعظم کو، جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا، اس کو گھر بھیج دیا گیا۔ نواز شریف کو پیناما کے کیس میں 5 رکنی لارجر بینچ نے، جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے پیناما کیس میں نااہل کر کے گھر بھیج دیا اور کہا کہ جی بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی، لہٰذا اس کو تاحیات نااہل قرار دیا جاتا ہے، فار ایور ڈسکوالیفائی 62(1)(f) کے تحت۔ تو سر پھر جب پاکستان میں منتخب وزرائے اعظموں کو اس طرح سے چلتا کیا گیا اور پھر پاکستان کی پارلیمان کا مذاق اڑایا گیا، اس کی توہین کی گئی، تو پھر ان چیف جسٹس صاحبان کے نام پاکستان میں جن الفاظوں سے یاد کیے جاتے ہیں وہ بڑا شرمناک رول ہوگا۔ میں نہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا، میں کچھ نہیں ایسا کہنا چاہتا۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے جو چیزیں بیان کی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ تفصیلی فیصلہ جب آئے گا اس وقت تک قانون سازیاں ہو چکی ہوں گی، ججز کی تعداد سے متعلق بھی قانون سازی ہو چکی ہوگی، سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت سے متعلق بھی قانون سازی ہو چکی ہوگی، ججز کی ڈیول نیشنلٹی سے متعلق بھی قانون سازی ہو چکی ہوگی، جس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ JUI کے نور عالم خان قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کریں گے اور وہ بل ججز کی ڈیول نیشنلٹی سے متعلق ہوگا، اور پھر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ اگر نہیں آئی تو میں آپ کو فون پہ نہیں، میں آپ کو مل کے بتاؤں گا۔ وہ اشارہ میرا جس طرف ہے آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، شاید کچھ کو نہ آئے لیکن کچھ کو آ گئی ہے۔ وہ جو ڈیول نیشنلٹی کے اوپر بڑے بیانات آ رہے تھے، خیر اشارتاً بات کرنی چاہیے، اس طرح کی بات اچھی نہیں لگتی۔ تو جو حکومتی وزیر نے بتایا حکومت تیار ہے سر، 2/3 میجارٹی، آئین میں ترمیم، ججز سے متعلق بل، اصلاحات، عدالتی اصلاحات، بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ آئندہ ہفتے بہت کچھ ہوگا اور ستمبر جو ہے وہ ستم گر ہوگا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔